बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इस लाइव सेशन करने का मकसद था कि अब मुल्क में काफ़ी ज़्यादा मौज़ूआत इकट्ठे इस वक्त चल रहे हैं। आप लोगों को पता है हालिया जो कल तब्दीली हुई है वज़ारत इत्तलात में, डॉक्टर फिरदौस हाशी गवान को मशीर के ओहदे से हटा दिया गया है। उनकी जगह पर शिबली फराज को वज़ारत और मशीर मुकर्रर कर दिया गया है बाजवा साहब को। इस पर अब हम बात करेंगे शाह जी के साथ। वो कुछ ही देर में हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद होंगे। उसके साथ-साथ हम बात करेंगे जो अभी एक रिसेंट बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है मौलाना तारिक जमील का, जो उनका मीडिया के साथ फटा हुआ हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे इस वक़्त जो है वो अच्छी खासी अवाम की तादाद अ, इस चीज़ को डिस्कस कर रही है। दोनों तरफ का मौक़िफ़ रखने वाले बहुत ज़्यादा इस वक़्त जो है गरमा-गरम अभास का हिस्सा बन रहे हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे आज सिंध गवर्नमेंट ने हर किस्म के मज़हबी इज्तिमाआत पे पाबंदी लगा दी है रमज़ानुल मुबारक में। उससे के हवाले से देखेंगे शाह जी का क्या नुक्ता नज़र है। तो अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। जी शाह साहब कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा शाह साहब, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करते हैं जो वज़ारत इत्तलात में कल तब्दीलियाँ हुईं। डॉक्टर फिरदौस हाशी गवान से वज़ारत इत्तलात का कलमदान जो है वो वापस ले लिया उन्होंने, वो मशीर थीं। उसकी जगह पे शिबली फराज साहब को उन्होंने वज़ीर इत्तलात मुकर्रर कर दिया है और उनकी मुआवनत के लिए आसिम बाजवा साहब हमारे जो साबका जर्नैल हैं, सॉरी फौजी हैं, उन्होंने जो है वो आईएसपीआर को देखते रहे हैं। ताल्लुकात आम्मा का जो शोबा था उनके पास था, उनको मशीर मुकर्रर कर दिया है। तो एक तो आप इस तब्दीली को किस नज़र से देखते हैं और इसके पसे पर्दा कहानी क्या है? डॉक्टर फिरदौस हाशी गवान साहिबा को अचानक क्यों हटाया गया और उनकी जगह पर 2 बंदे क्यों लाए गए? बहुत शुक्रिया मलक साहब। अर्ज ये है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा असल में तो अपनी बदजबानी की वजह से रुखसत हुई हैं। अच्छा, वो बदजबानी ऐसी नहीं है सिर्फ कि वो हुकूमत के मुखालफिन के बारे में सती जुमले कहती थी, या अपने जिन जमातों में वो रही हैं उन जमातों से, या 2018 के इलेक्शन में, 2013 के इलेक्शन में जिस जमात से वो टिकट की उम्मीदवार थी उनके लिए वो बदजबानी करती हैं। बल्कि उन्होंने हुकूमत के अंदर भी तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के साथ जो है उनका रवैया जो है वो दुरुस्त नहीं था। अच्छा, अपने दुश्मन पैदा करने का उनको बहुत शौक है। उन्होंने दुश्मन भी बहुत पैदा कर लिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी उनके खिलाफ थे, काबीना में कुछ लोग उनके खिलाफ थे, जो किचन कैबिनेट है वो तो सारी की सारी उनके खिलाफ। जहां तक 2-3 इल्जामात का ताल्लुक है जो उन पर लगे हुए हैं। एक इल्जाम उन पर यह है कि भाई उन्होंने मतलब है कि जो मीडिया को वाजिबात अदा करने थे हुकूमत ने, उन वाजिबात के सिलसिले में उन्होंने किसी मिडल मैन के जरिए जो है वो राब्ता किया है इश्तिहारी एजेंसियों से और मीडिया हाउसेज से कि अगर 10% उन्हें कमीशन दिया जाए तो वो फंड रिलीज कर देती हैं, जो अदायगी हैं वो रिलीज कर देती है। तो इसमें एक नुक्ता सिर्फ ये है कि डॉक्टर साहबा जो है वो उस कमेटी की मेंबर हैं जो शफकत महमूद की सरबराही में मीडिया से मामला तय करने के लिए बनाई गई थी। वो उसकी सरबराह नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा अहम नुक्ता यह है कि कुछ इस्लामाबाद के जराए ये दावा कर रहे हैं कि जो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन अफसर हैं वजारत इत्तलात के, ताहिर हसन, वो और जो आदमी डॉक्टर साहबा के बिहाफ पे मुज़ाकरात करता रहा है इश्तिहारी एजेंसियों से, वो दोनों वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार है। सही। इसी दौरान ये भी कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है बाद हल्कों की तरफ से कि डॉक्टर साहबा के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी होगी, करप्शन की भी इंक्वायरी होगी, उन्होंने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, अपने पास 3-4 गाड़ियां रखी, कुछ लोगों को उन्होंने मुलाजमत दिलवाई पीटीवी में, वो शायद कुछ लोग सियालकोट के हैं, कुछ रावलपिंडी के हैं, कुछ कहीं और के हैं। मेरा मेरा जाती ख्याल ये है कि मुलाजमत दिलवाना भी कोई इतना मसला नहीं है, 3 गाड़ियां रखना भी इतना मसला नहीं है। बुनियादी मसला ये है कि डॉक्टर साहबा जो है वो मीडिया को उस तरह कंट्रोल नहीं कर पाई जिस तरह रियासती इदारे चाहते थे या जिस तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाहती थी। मीडिया सिर्फ और सिर्फ बदजबानी से कंट्रोल नहीं होता, बद इखलाकी के मुजाहरों से कंट्रोल नहीं होता, या इश्तिहारात रोक लिए जाने से कंट्रोल नहीं होता। मीडिया से बातचीत करनी पड़ती है, दलील से बात समझानी पड़ती है,
آپ اپنے ناقدین کو سب کو دشمن بھی نہیں کہہ سکتے اور سارے میڈیا کو اپنا دوست بھی تصور نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحبہ نے جو اشتہارات کے لیے مشیر اطلاعات بنتی پالیسی بنائی، اس میں انہوں نے ایک بڑا ظلم یہ کیا کہ جو ریجنل اخبارات تھے، علاقائی اخبارات جن کو کہا جاتا ہے، ان کے اشتہارات انہوں نے بند کر دیے. جن کو نیشنل اشتہارات کہا جاتا ہے، میں تو اب ان کو ذاتی طور پر اخبار نویس کے طور پر بھی ان کو نیشنل اشتہار اس لیے نہیں سمجھتا کہ اب ہر اخبار کا اپنا اپنا الگ الگ پرنٹ اسٹیشن ہے، پرنٹنگ کا اسٹیشن موجود ہے. وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ کو کراچی کی خبر لاہور میں ملے اور لاہور کی خبر کراچی میں ملے. ایک آدھی خبر اب وہ لگتی ہے جس سے سرپرست ادارے کی یا سرپرست حکومت کی دلچسپی ہوتی ہے. مثلا اگر پیپلز پارٹی کو بدنام کرنا ہو تو لاہور کے اخباروں میں سندھ کی کوئی ایسی خبر لگ جائے گی جس سے پیپل پارٹی بدنام ہو. تحریک انصاف کو اگر بدنام کرنا ہو تو تحریک انصاف پنجاب کی کوئی خبر جو ہے وہ سندھ کے کسی اخبار میں لگ سکتی ہے. یہ ایک طریقہ ہے، لیکن وہ نیشنل پیپر والی بات نہیں رہی جو آج سے 40 سال پہلے ہوتے تھے. اس میں بھی ڈاکٹر صاحبہ نے جو اشتہاری پالیسی بنائی، اس میں انہوں نے ایک دو میڈیا ہاؤس کو بہت اہمیت دی اور ایک دو میڈیا ہاؤس جو ہیں ان کو انہوں نے بہت ہی مطلب ہے کہ وہ کر دیا، سائڈ پہ کر دیا. مثال کے طور پہ کوئی لاکھ اختلافات کرے، شاید مجھے بھی بہت سارے اختلافات ہوں گے جنگ اور جیو گروپ سے، لیکن میر شکیل الرحمان سے اگر حکومت کی دشمنی ہے یا میر شکیل الرحمان سے عمران خان صاحب کی دشمنی ہے تو یہ دشمنی نبھانی چاہیے حکومت کو میر شکیل الرحمان سے. لیکن ڈاکٹر فردوس عاشق امان کے حکم پر جنگ اور جیو کے 98% اشتہارات جو ہیں، سرکاری اشتہارات جو ہیں، وہ بند کر دیے گئے. پچھلے چند مہینوں کے دوران جنگ اور جیو کو سرکاری اشتہارات نہیں مل رہے. 2% کے قریب اشتہارات اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ شور نہ مچ سکے. مسئلہ یہ ہے کہ مالک سے اگر اختلاف تھا حکومت کو یا ڈاکٹر فردوس عاشق امان کو، تو پھر اشتہارات اس لیے نہیں بند کیے جانے چاہیے تھے کہ اس میں ہزاروں کارکن کام کرتے ہیں. کارکنوں کے مفادات بالکل مختلف ہیں. اگر ان کو 3-3 4-4 مہینے تنخواہ نہیں ملے گی تو پھر ظاہر ہے ان کا رویہ بھی حکومت کے خلاف ہی ہوگا، حکومت کے حق میں تو نہیں ہوگا. دوسری جو خامی ڈاکٹر صاحبہ کی پالیسی میں تھی وہ یہ تھی کہ فوج یہ سمجھتی ہے، میں صاف کوئی سے کہہ دیتا ہوں کہ فوج یہ سمجھتی ہے کہ ان کی پالیسی کی وجہ سے جو مخالفت الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں حکومت کی ہونی چاہیے تھی، اگر تنقید ہوتی تو وہ حکومت پر ہوتی، وہ تنقید براہ راست فوج پر شروع ہو گئی. یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو دیکھا گیا اور دیکھنے کے بعد خان صاحب کو یہ کہہ دیا گیا کہ جناب آپ اپنی جو ہے ٹیم جو ہے اطلاعات کی وہ تبدیل کریں. اور خان صاحب کتنے بااختیار ہیں اور کتنے بااختیار نہیں ہیں یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن بہرحال اختیار اور بے اختیاری میں ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ وزیر اطلاعات جو ہے وہ شبلی فراز صاحب ہوں گے اور مشیر اطلاعات وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے طور پر عاصم سلیم باجوہ صاحب کام کریں گے. باجوہ صاحب کو لانے کا مقصد میرے نزدیک صرف یہی ہے کہ حکومت کی پالیسی سے اور ڈاکٹر فردوس عاشق امان کے رویے سے جو میڈیا کا ایک بڑا حلقہ پچھلے 8-10 مہینوں میں فوج پر تنقید کرنے لگ گیا ہے، اس حلقے میں ذاتی طور پر بڑا احترام ہے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں، جیسا کہ کل سے وہ احترام جو ہے بہت سارے لوگوں کے چہروں پر چھلک بھی رہا ہے اور وہ نعرے بھی مار رہے ہیں جن کو بڑا مطلب ہے کہ آج کل جمہوریت کا چیمپئن سمجھا جاتا تھا. جن دوستوں کو وہ کل سے بڑے خوش ہیں ان کی تشریف آوری پر. تو ظاہر ہے کہ وہ پرانے دوست ہیں، پرانے سرپرست ہیں. بہت سارے لوگوں کے جو ہے وہ یوٹیلٹی بل کہیں سے ادا ہوتے تھے کسی زمانے میں، تو یوٹیلٹی بل ادا کرنے والے آقا کی واپسی جو ہے وہ دوستوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. بتا ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ مجھے افسوس یہ ہے کہ آج سے 3 یا 4 دن پہلے جب وزیر اعظم ہاؤس میں چندہ اکٹھا کرنے کی مہم کے لیے جو لائیو ٹیلی کاسٹ تھی، وہاں جن 2 صحافیوں نے آگے بڑھ کر ان کو یقین دلایا کہ آپ ہمارے لیے بڑی بہن کا درجہ رکھتے ہیں، کل سے وہ 2 بھائی ان کے خلاف شدید پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور ان پر جو کرپشن کا الزام ہے، ملازمتیں دینے کا الزام ہے یا گاڑیاں ایک سے زیادہ رکھنے کا الزام ہے، یہ تینوں الزام ان کے اس بھائی نے لگائے جن کے انہوں نے اس دن سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ نہیں تم میرے چھوٹے بھائی ہو، کوئی بات. مگر سیاست بڑی بے رحم چیز ہے اور میڈیا بھی جو ہے وہ باز نہیں آ رہا ہر معاملے میں. نہیں میڈیا دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تحریک انصاف کو یہ بات سمجھنی چاہیے
کہ تنقید کا مطلب مخالفت نہیں ہوتا. ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ اگر تحریک انصاف پر یا عمران خان پر آپ کسی بات میں کوئی تنقید کریں گے تو اس کا عمومی تاثر یہ ہے کہ آپ مخالف ہیں. تنقید کرنے والا مخالف نہیں ہوتا, تنقید کرنے والا اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے. آپ دھکے مار کر اس کو مخالفین کی صف میں نہ بھیجیں. تحریک انصاف میڈیا کے بل بوتے پر ہی اقتدار میں آئی ہے. یہی میڈیا تھا نا جو آج جاہل ہے, گمار ہے, جس کو آج ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں, جس میڈیا کو جسے غدار کہا جا رہا ہے اور بھی بہت کچھ کہا جا رہا ہے. تو 2011 سے لے کر 2018 کے الیکشن تک یہ 7 سال بنتے ہیں. ان 7 برسوں میں تحریک انصاف کو میڈیا نے زندہ رکھا. ان 7 سالوں سے پہلے بھی جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا ہے اس وقت سے عمران خان صاحب کو ایک ہیرو بنا کر, سپرمین بنا کر کون پیش کر رہا تھا؟ میڈیا. بالکل. تو اگر یہ میڈیا جھوٹا ہے, جاہل ہے, گنوار ہے, تو یہ آج کیوں جھوٹا اور جاہل اور گنوار ہے؟ پھر اسے اس وقت سے جھوٹا, جاہل اور گنوار تسلیم کیا جانا چاہیے جب سے یہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہا تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو سپورٹ کر رہا تھا, آپ کو ہیرو بنا کے, نجات دہندہ بنا کے, آپ کی شخصیت کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے آپ کو نجات دہندہ بنا کر پیش کر رہے تھے تو میڈیا محب وطن تھا اور آپ اسی میڈیا کی تعریف کرتے تھے. اور آج وہ میڈیا میں کچھ لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں, کچھ آپ کے حامی بھی ہیں. تو جب آپ لاٹھی نکال کر میڈیا کو ہانکنے لگتے ہیں تو آپ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں. یہ طریقہ رویہ اچھا نہیں ہے. تحریک انصاف کے دوستوں نے مطلب ہے کہ جو مہم چلائی ہے میڈیا کے خلاف, جس طرح گالیاں دی گئی ہیں, جس طرح غلیظ مطلب گھریلو تصاویر جو ہیں فنکشنوں کی صحافیوں کی لگائی گئی ہیں اور اس پر پھر وضاحتیں دی گئی ہیں, اس طرح کی تصویریں اگر کوئی عمران خان کی لگا دے گا تو پھر اس کو گالی دینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یا اس طرح کی تصویر کسی اور کی لگا دے گا کوئی. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ سارے سیاستدان انکلوڈنگ عمران خان, یہ لوگ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں انہیں میڈیا بہت اچھا لگتا ہے. اس وقت میڈیا جمہوریت پسند بھی ہوتا ہے, میڈیا جو ہے وہ جمہوریت کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے, وہ جمہوریت کا محافظ بھی ہوتا ہے, وہ عوام کے حقوق کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب یہی لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو وہی میڈیا جو ہے انہیں مخالف کیوں محسوس ہونے لگتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس پر میڈیا سے زیادہ خود ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو آج اقتدار میں ہیں. بالکل. شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں علی ناصر دریجو صاحب. ان کا سوال ہے, کیا موجودہ حکومت اور گزشتہ حکومتوں میں میڈیا کے معاملے میں پالیسی سازی میں کوئی نمایاں فرق ہے؟ اگر آپ اس کا مختصر جواب دے دیں پھر ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ پالیسی سازی تو ایک جیسی ہے تقریباً. البتہ پھر میرے بہت سارے دوست جو ہیں وہ مجھ پہ جالا ہونے کی پھپتی کس دیں گے, حالانکہ میں کبھی بھی الحمدللہ پیپل پارٹی کا رکن نہیں رہا. پسند ناپسند تو ہوتی ہے آدمی کی, میری بھی ہے. جی بالکل. لیکن پیپل پارٹی کا رویہ بہتر تھا صحیح میڈیا کے لیے, باوجود اس کے کہ ایک میڈیا ہاؤس جو ہے, بلکہ ایک کیا کئی میڈیا ہاؤس کے اینکر جو ہیں وہ رات کو زرداری کو مار کے سوتے تھے اور ان کا خیال ہوتا تھا کہ صبح ہمارے اٹھنے سے پہلے زرداری کی تدفین ہو چکی ہوگی اور ان کا کوئی محبوب رہنما جو ہے پاکستان کا صدر بن چکا ہوگا. لیکن صبح پھر زرداری زندہ ہوتا تھا اور وہ پھر یک سے شروع کرتے تھے. بالکل. اچھا, دوسرے صاحب ہم بات کر رہے تھے اس مرتبہ جو مشیر ہیں معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم صاحب کے, عاصم سلیم باجوہ صاحب, وہ آرمی سے آئے ہیں. اس سے پہلے وہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین تھے. اب ان کو مشیر بنا دیا ہے اور اس پہ اچھی خاصی تنقید ہو رہی ہے. اور جو آپ نے بات کی کہ جو فوج کا امیج خراب ہو رہا تھا, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو مشیر بنانے کے بعد جو تنقید کا رخ تھوڑا زیادہ تیز ہو گیا ہے, یہ الٹا اثر پڑے گا؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے ایسا ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ وقتی جوش ہے اور یہ وقتی جوش جو ہے مطلب ہے کہ جمہوریت پسند کتنے ہیں جو مستقل مزاجی سے مخالفت کریں گے؟ اعتراض مطلب اتنے سارے لوگ جو ہیں فوج کے ریٹائر افسر جو ہیں وہ 35-40 کے قریب ہیں, لیفٹیننٹ جنرل اور میجر جنرل, مختلف اداروں کے وہ سربراہ ہیں. انہیں بھی سی پیک اتھارٹی کا سربراہ بنایا گیا تھا, تب کسی نے کیوں اعتراض نہیں کیا؟ اب انہیں مشیر اطلاعات بنا دیا گیا. تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ حقیقت ہے, ماننی پڑے گی کہ جو عاصم سلیم باجوہ کے میڈیا میں تعلقات ہیں وہ تحریک انصاف کے کسی آدمی کے نہیں ہو سکتے. شبلی فراز اچھا آدمی ہے, حالانکہ وہ بھی ریٹائر فوجی افسر ہی ہے. جی بالکل. لطیفہ تو یہ ہے کہ
ایک خاتون کو ہٹا کے ایک وزارت میں 2 سابق فوجی افسر لائے گئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ایک کی کمی 2 فوجی. بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم ایک سیکورٹی اسٹیٹ میں رہتے ہیں. میں ہمیشہ بڑی صاف گوئی سے کہتا ہوں کہ اگر کسی ریٹائر فوجی افسر کو کوئی عہدہ دیا گیا ہے تو بس ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, لیکن اب اس غلط کا ماتم اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہم سیکورٹی اسٹیٹ میں رہتے ہیں. اگر ہمارے جمہوریت پسند دوستوں نے اپنے اپنے دور میں واقعتاً جمہوریت کو مضبوط کیا ہوتا, مثلاً پیپل پارٹی کو سارے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں اگر کوئی ہیں تو 18ویں ترمیم کے صدقے, لیکن ہمارے نون لیگ کے دوستوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا اپنے پورے دور میں. بالکل اپنے پورے دور میں انہوں نے مطلب ہے کہ صرف ان کو خوش کرنے کی کوشش میں جمہوری قوتوں کو انہوں نے ناراض کر لیا. بالکل ایسے ہی. اگر جمہوری قوتیں ناراض نہ ہوتی. جی آپ نے 18ویں ترمیم کا ذکر کیا تو ہمارا گو کہ آج کا موضوع تو نہیں تھا, لیکن چلتے چلتے ذرا 18ویں ترمیم کا جو اب مسئلہ بنا ہوا ہے اس پہ کوئی اگر مختصر روشنی ڈال دیں کہ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ تحریک انصاف کی حمایت کریں گی اس پہ؟ سیدھی اور صاف رائے یہ ہے کہ جو بھی دونوں بڑی پارٹیوں میں سے مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حمایت کرے گی اس کی 18ویں ترمیم والے معاملے میں. لیکن اگر نون لیگ حمایت کرے گی تو پھر بڑی ایک ادب سے میں رائے پیش کروں گا کہ وہ یہ ہے کہ پنجاب کو 18ویں ترمیم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. 18ویں ترمیم بنیادی طور پر چھوٹے صوبوں کا مسئلہ ہے, پنجاب کا مسئلہ ہی نہیں ہے. پنجاب کے پاس تو اتنی اکثریت ہے قومی اسمبلی میں کہ اگر دوسرے صوبے سے اس کو ایک سیٹ بھی نہ ملے پنجاب کی پارٹی کو تو وہ حکومت بنا سکتے ہیں بڑے آرام سے, چند اتحادی ساتھ ملا کے اتحادی مل جاتے ہیں. لیکن 18ویں ترمیم کو چھیڑنا نہیں چاہیے. ہاں میں حرف آخر نہیں سمجھتا. ایک طالب علم کے طور پر میری رائے یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی کجی ہے, بات آگے بڑھنے والی ہے, تو سب کو مل بیٹھ کر اس پر بات چیت کرنی چاہیے. لیکن جس وقت یہ مسئلہ چھیڑا جا رہا ہے یہ اس وقت مسئلے کا وقت نہیں ہے 18ویں ترمیم کا. اس وقت مطلب ہے کہ حالات بالکل مختلف ہیں. میرے خیال میں بلاول ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے وہ کرونا سے لڑنے کا ہے, سیاسی لڑائی لڑنے کا نہیں ہے. 18ویں ترمیم پر بعد میں بھی بات ہو سکتی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں بقول اسد عمر کے کہ 18ویں ترمیم میں جو آئی صوبائی خود مختاری ہے, ہم اس کو نہیں چھیڑنا چاہتے صوبائی خود مختاری کو, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھے کام, نیچے کی سطح تک جو ہے وہ جائے, اختیارات جائیں. تو اختیارات تو نیچے کی سطح پر جو جائیں گے اختیارات وہ تو بلدیاتی نظام سے جائیں گے. بلدیاتی نظام میں تو جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جب تحریک انصاف پنجاب میں اقتدار میں تشریف لائی, مرکز میں بھی اقتدار میں آئی ہے, تو پنجاب کا بلدیاتی نظام ہی انہوں نے ختم کر دیا, صرف اس لیے کہ اکثر یہ جو ہے 95% یا 90% جو ہیں لوگ جو تھے بلدیاتی نظام میں وہ ان کے ساتھ تھے, نواز لیگ کے ساتھ تھے. تو اختیارات نیچے مطلب جی اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. گزشتہ 3-4 روز سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے مولانا طارق جمیل صاحب پہ, اور ہمارے تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ جو شیلے ہوئے ہیں, میڈیا کو گالیاں دی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جتنے لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں, ان کو بھی وہ اپنی جو ہے وہ زبان کی تیزی دکھا رہے ہیں. تو مولانا طارق جمیل صاحب اور جو میڈیا کا مسئلہ بنا ہے اس میں کون کتنا سچا ہے, اور ہماری جو عوام کا رد عمل ہے وہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا, عوام کا جو رد عمل ہے نا اس پر تو میں پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ عوام کا رد عمل کا معاملہ یہ ہے کہ عوام کی رائے مجھ سمیت سب کی یہ ہوتی ہے کہ کائنات کے سب سے سچی ذات جو ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور بات مولوی غلام رسول کی مان. بالکل محمد رسول اللہ کی کوئی بات نہیں ماننی, مولوی غلام رسول کی بات ماننی ہے. اس لیے کہ مولوی غلام رسول جو ہے وہ محلے کی گلی کی مسجد کا جو ہے وہ پیش نماز ہے, وہ فوراً کفر کا شرک کا کوئی نہ کوئی ایک فتویٰ لگا کے وہ آپ کی ایسی تیسی پھیر سکتا ہے. جہاں تک ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا مسئلہ, مولانا صاحب پہلی دفعہ کسی حکمران کو نہیں ملے, پہلی دفعہ انہوں نے کسی حکمران کے لیے دعا نہیں کی, پہلی مرتبہ انہوں نے کسی حکمران کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار نہیں کیا. چودھری پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے جب,
تو طارق جمیل صاحب جو ہے وہ ان کی محبوب شخصیت تھے، اور پرویز الہی طارق جمیل کی محبوب شخصیت تھے ان کے خاندان کے بچوں کے نکاح پڑھانے میں، اور نواز علی کے خاندان میں مرے ہوئے لوگوں کی تعزیتیں کرنے میں اور جنازے پڑھانے میں وہ ہمیشہ آگے آگے رہے ہیں. وہ عالم دین ہیں، مکتب فکر کے. صلح کل کی وہ بات کرتے ہیں، کل کی خیر اور چل کی خیر کی بھی وہ بات کرتے ہیں. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی معاشرہ جس طرح تقسیم ہوا ہے، اس تقسیم شدہ معاشرے میں مولانا صاحب کو آج نہیں، ماضی میں بھی ان کو یہ احتیاط کرنی چاہیے تھی کہ وہ ایسی کوئی بات نہ کریں جس کی وجہ سے معاشرے میں تقسیم اور گہری ہو. ان کو حق پہنچتا ہے وہ عمران خان کے لیے دعا کریں، ان کو حق پہنچتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ واحد سچا اور ایماندار انسان تو نے اللہ میاں عطا کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ باقی 22 کروڑ سارے بے ایمان ہیں، انہیں 22 کروڑ کے چندوں پر تو مولوی حضرات سارے پلتے ہیں. جہاں تک تحریک، میرا خیال یہ ہے کہ رد عمل دونوں طرف کا بڑا سخت ہے. صرف تحریک انصاف کے حامیوں کا رد عمل سخت نہیں ہے جو مولانا کے حق میں کشتوں کے پشتے لگا رہے ہیں، میرے بھی بعض عزیز اس میں شامل ہیں جو ماں بہن ایک کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو دوسری طرف بھی ایسے ہیں مجھ سمیت سارے. ہم انتہا میں تقسیم ہیں. ظاہر ہے کہ ہمیں جب جس گروپ کو عمران خان پسند نہیں ہوگا، مولوی صاحب اس کے لیے نیک جذبات کا اظہار کریں گے تو ہم مولوی صاحب کو بھی اپنا دشمن سمجھیں گے. جن کو مولوی عمران خان محبوب ہے وہ مولانا کی دعا جو ہے عمران خان کے لیے وہ اس کو محبوب سمجھیں گے. مولانا سے غلطی یہ ہوئی کہ انہیں ایک متنازع بات نہیں کرنی چاہیے تھی. میں آج بھی کہتا ہوں، اس وقت بھی کہتا ہوں، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ میڈیا میں 100% سچے لوگ نہیں ہیں، لیکن 100% سچے لوگ معاشرے میں بھی نہیں ہیں. بالکل ایسی. لیکن آپ معاشرے کو یا میڈیا کو اجتماعی گالی نہیں دے سکتے یا اجتماعی الزام نہیں دے سکتے. آپ کہیں گے کہ معاشرے کا ایک حصہ، معاشرے کے مختلف طبقات کے بعض حصے جو ہیں وہ اخلاقیات سے مابرہ ہیں، اخلاقیات کا خیال نہیں کرتے، شرف آدمیت کا خیال نہیں کرتے، دینی اقدار کا خیال نہیں کرتے، سیاسی رویوں کا خیال نہیں کرتے، چور بازاری کرتے ہیں. مثلا ایک جنرل سٹور والا جو ہے اگر وہ ایک چیزیں مہنگی بیچتا ہے، یعنی جیسے آج کل سموسے پکوڑے رمضان شریف میں الحمدللہ ہر سال مہنگے بکتے ہیں، چیزیں مہنگی بکتی ہیں، تو کیا بازار میں بیٹھے ہوئے تاجروں کی بےایمانی پر 22 کروڑ لوگوں کو کہا جا سکتا ہے یہ سارے بے ایمان ہیں؟ ان میں لٹنے والے بھی تو ہیں. یہی غلطی مولانا صاحب سے میڈیا کے معاملے میں ہوئی. مولانا اگر یہ مولانا کو میڈیا کے ایک حصے کے بارے میں یہ میڈیا کہنا چاہیے تھا کہ میڈیا کے ایک حصے کے بارے میں میرے تحفظات ہیں، اس طرح بات نہیں ہونی چاہیے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے، میڈیا کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ان کو دعوت اصلاح کا حق ہے، وہ دعوت دیں اصلاح کے لیے. لیکن یہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب مجھے میڈیا کے ایک مالک نے یہ کہا. اب یہاں آگے گیم ہوئی ہے. ایک میڈیا ہاؤس جو زیر عتاب تھا حکومت کے، اس کو موقع مل گیا، اس نے مولانا کو دیوار سے لگا دیا. اور مولانا کو بھی میڈیا کے معاملے میں بات کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ آج شہرت کی جس بلندیوں پر ہیں یہ میڈیا کی دین ہے. بالکل. اگر پرویز مشرف کے دور میں یہ الیکٹرانک میڈیا نہ آتا اور ان کو ٹی وی چینلوں پر خطاب کے موقع نہ ملتے اور ان کی تقریریں جو ہیں مطلب کہ بعض چینل جو ہیں وہ اپنے اسلامی پروگراموں میں نشر نہ کرتے تو مولانا کو شاید اتنی مقبولیت نہ ملتی. لوگ ان کو جانتے ہوتے طارق جمیل صاحب کو، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر دنیا ان کو نہ جان پاتی جتنے بڑے پیمانے پر میڈیا نے ان کا تعارف کرایا. اچھا، یہ جو پاکستانی میڈیا ہے نا، یہ کوئی آپ اس کو مذہبی میڈیا نہیں کہہ سکتے، یہ کمرشل میڈیا ہے، کمرشلزم ہے. یہاں میڈیا والوں نے اشتہار بھی چلانے ہوتے ہیں. میڈیا والوں نے صرف مولویوں کی شکلیں نہیں دکھانی، تصویریں نہیں دکھانی، میڈیا نے اشتہار بھی چلانے ہوتے ہیں. اور اشتہار کیا ہیں؟ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا میں چلنے والے اشتہاروں میں سے 85% انڈیا سے بنتے ہیں. بالکل. اگر وہ دبئی میں بھی شوٹ ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ تر اداکار جو ہیں، کام کرنے والے جو ہیں وہ تو انڈین ہوتے ہیں، بنانے والے بھی انڈین ہوتے ہیں، اس لیے کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہیں. آپ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو پابند نہیں کر سکتے کہ جناب صابن کے اشتہار میں یا فلاں اشتہار میں یا جیم کے اشتہار میں یا ریزر کے اشتہار میں خاتون نہیں ہوگی. وہ تو ملٹی نیشنل کمپنی نے جس اشتہاری کمپنی کو دینا ہے، اشتہاری کمپنی نے یہ دیکھنا کہ ملٹی نیشنل کمپنی کی چیز اچھی بکے گی تو مجھے آگے بھی بزنس ملے گا، اشتہار بنانے کو ملے گا.
تو अर्ज करने का मकसद ये है कि इंतहा पसंदी तो दोनों तरफ से हुई। मौलाना ये समझते हैं कि उन्होंने सच बोला, मैं ये समझता हूं कि उन्होंने सच तो बोला लेकिन उन्होंने इज्तिमाई बात कर दी, इज्तिमाई बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर वो अपने सच पे कायम क्यों नहीं रहे? फिर वो सर कटा लेते, वो माफी ना मांगते, मादर ना करते, वो कहते हाँ उनको ये हक था, वो कहते कि देखें मैंने इज्तिमाई बात नहीं की, मैं मीडिया के एक हिस्से के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, और फिर वो नाम बता देते उस मीडिया मालिक का, वो क़यामत टूट पड़ती उन पर, कोई क़यामत भी ना टूटती, ये सारा तनाज़ा पैदा ही ना होता। एक बात है। दूसरी बात यह है कि जब मौलाना तारक जमील साहब का मामला था, जब वो परवेज इलाही के साथ उनके ताल्लुकात थे, वो जाते थे दुआएं करवाते थे, या वो जाते थे वहां पर परवेज मुशर्रफ के पास तशरीफ ले गए या नवाज शरीफ के पास गए, तो उस वक्त उन्होंने दुआएं तो कराई, अल्लाह इनको हिदायत भी दे और बाकी मतलब दुआएं करवाई, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ईमानदार आदमी है। अच्छा, ये उन्होंने पहली मरतबा कहा। तकसीम शुदा माशरे में 1 करोड़ कुछ लाख वोट लिए हैं तहरीक इंसाफ ने। तहरीक इंसाफ के मुखालफों के, जमात इस्लामी के हमें साफियों का एक पुराना नुक्ता नजर है जो 1970 से वो चला रहे हैं कि जी 33% वोट मिले हैं पीपल्स पार्टी को, और बाकी वोट जो है ना, जो नहीं भी पढ़े और जो पढ़े हैं मुखालफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 67% लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी के मुखालफ हैं, तो पीपल्स पार्टी अकलियत की नुमाइंदा है। तो अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि आज उनमें से हमारे अक्सर दोस्त जो हैं वो इमरान खान साहब के हामी हैं। तो फिर इस असूल को इमरान खान पर क्यों नहीं लागू करते कि इमरान खान ने जो वोट लिए और उनके मुखालफों ने जो वोट लिए हैं, मुखालफों के वोट जमा कर लें और ना पढ़ने वाले वोट साबका असूलों के तहत जमा कर लें, तो इमरान खान भी एक अकलियत के नुमाइंदे हैं। तो एक अकलियत के नुमाइंदे को हमारे उन दोस्तों के उसी असूल की बुनियाद पर जो 1970 से वो पीपल्स पार्टी के लिए पेश करते हैं, वही असूल अगर तहरीक इंसाफ पर लागू किया जाए तो उस असूल की बुनियाद पर भी। फिर दूसरी बात यह है कि मौलाना का तमाम हलकों में एहतराम है, सारे उनका एहतराम करते हैं, बल्कि मैं ये कहूं कि अब मौलाना के वकील सफाई उनके अपने मकतब फिक्र से ज्यादा अहले तशीमी से मैदान में है और दो धारी तलवारें उन्होंने निकाली हुई हैं, और हर आदमी ये समझ रहा है कि मैं इस वक्त जुल्फकार का वारस हूं और पुश्तों के पुश्ते लगा दूंगा जिसने भी मौलाना तारक जमील के खिलाफ बात की। तो ऐसा नहीं है। बात यह है कि जब आप के सामने नकवी, ज़मीर अख्तर नकवी का मजाक उड़ाया जा रहा था, गालियां दी जा रही थी, तब आपकी मतलब मोहब्बत उलमा क्यों नहीं जागी? जब तारल कादरी साहब को पादरी और घटिया और पता नहीं क्या क्या कहा गया, गलीज तरीन गालियां इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर किसी को पड़ी हैं तो इस मुल्क के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आलम दीन तारल कादरी को पड़ी हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। उस वक्त मतलब है कि मोहब्बत उलमा क्यों नहीं जागी? ठीक है, फजल रहमान एक सियासी हैसियत रखता है, मैं और आप और लोग जितने मर्जी उनसे इख्तलाफ कर लें, उनका एक वोट बैंक है, एक सियासी हल्का है, वो 8, 10, 12 सीटें, 7 से 12 सीटों के दरमियान कौमी असम्बली की हमेशा जीत कर आ जाते हैं। वो खुद हार गए तो क्या हो गया, लोग तो उनके कौमी असम्बली में मौजूद हैं। जब उनको गालियां दी गई उस वक्त उलमा याद नहीं आए, अब तारक जमील साहब की दफा उलमा याद आ गए। तो फिर अगर उलमाई करना है तो पहले ये फैसला करना पड़ेगा कि तारक जमील साहब आलम है या खतीब है। आलम होने की कुछ शराइत होती हैं, ये नहीं है कि जो भी आदमी मेंबर पर बैठ जाएगा, कल मुझे आप मेंबर पर बिठा दें कहीं और मुझसे 5 मिनट जिक्र हुसैन करवा लें या जिक्र मुस्तफ़ा करवा लें और उसके बाद आप कहें कि जनाब हैदर जवेद सैयद भी बड़े आलम दीन हैं, तो लोग आपको भी मारेंगे और मुझे भी मारेंगे। तो तारक जमील साहब को भी ख्याल करना चाहिए, उनके हामियों और मुखालफों को, दोनों को, मुझ समय सबको ख्याल करना चाहिए, बात दलील से करनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये मैं जरूर कहूंगा कि तारक जमील साहब हों या कोई दूसरा मौलवी साहब हों, रसूल और इमामत के मर्तबे कोई फायदा नहीं है। ये सारे इंसान हैं, इनसे गलतियां भी होंगी, इनसे अच्छाइयां भी होंगी, इनकी बहुत सारी अच्छाइयां भी हमारे सामने हैं, बहुत सारी गलतियां भी हमारे सामने हैं। होता यह है कि जब आपसे कोई छोटी सी गलती होती है और हालात ऐसे होते हैं बसा औकात कि वो छोटी सी गलती को बड़ी गलती बना के पेश कर देते हैं, तो फिर तमाशा लग जाता है। इस बार भी यही हुआ। मैं कतन मीडिया के रवैया का दिफा नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि मीडिया ने उनके साथ जो किया वो अच्छा किया। तारक जमील साहब ने जो किया वो इसलिए दुरुस्त नहीं है कि उनको पीछे हटना पड़ा। और मेरी बात दोस्तों को बुरी लगेगी, मैंने लिखा भी था, मैं अब भी कहता हूं कि तारक जमील साहब पीछे सिर्फ इसलिए हटे कि उन्हें पता था कि मेरा कारोबार जो है ना उसको नुकसान पहुंचा देगा मीडिया, तो उन्होंने अपने मफादात देखे हैं।
وہ اسلامی تعلیمات یا اسلام کے اصول کے سچ بولو اور اس پر ڈٹ جاؤ والی بات انہوں نے بھی نہیں دیکھی، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. اس پیچھے ہٹنے نے پھر ان کے مخالفین کو موقع دیا بات کرنے کا. لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے انہیں گالی نہیں دی جانی چاہیے طارق جمیل صاحب کو. صرف طارق جمیل کو نہیں، کسی بھی عالم دین کو، کوئی بھی مولانا صاحب ہوں پاکستان میں، کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، آپ ان سے اختلاف کریں. ہم بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی حق حاصل ہے کہ اختلاف کریں، سیاستدانوں سے بھی اختلاف کرتے ہیں لوگ. گالی کسی کو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ گالی اگر دیں گے تو پھر یک طرفہ نہیں ہوتی گالی. اور اس بار میں بہت ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ گالی طارق جمیل صاحب کے حامیوں کی طرف سے دی گئی ہے، پہل ادھر سے ہوئی ہے. اگر طارق جمیل صاحب کے حامی گالی نہ دیتے، فتوی بازی نہ کرتے، تو شاید دوسری طرف سے بھی کام اتنا نہ بگڑتا. کیونکہ ویسے بھی گالی جو ہے وہ اس چیز کا اعلان ہے کہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہے اور اب آپ جو ہے وہ بد زبانی پر اتر آئے ہیں. شاہ صاحب ہم بد زبانی تبھی شروع ہوتی ہے نا جب دلیل ختم ہوتی ہے. جی بالکل. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. ہمارا پچھلا پروگرام جو شیڈول تھا کرونا کے حوالے سے تھا اور اس کے حوالے سے ہونے والی مذہبی سیاست تھی، وہ ہم نہیں کر سکے. سوال اب ہم یہ ہے کہ کرونا کی جو موجودہ صورتحال ہے، جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ مزید بدتر ہوتی جائے گی. ہمارے جو وکٹمز ہیں کرونا کے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے باوجود بازاروں میں رش بڑھ چکا ہے، خصوصاً رمضان کی آمد کے بعد جو ہے وہ رش بہت زیادہ ہو گیا ہے. ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ بازار بند ہیں. کچھ دکانیں بند ہیں، کچھ کھلی ہوئی ہیں، لیکن رش پہلے کی نسبت زیادہ ہے. دوسرا، آج سندھ گورنمنٹ نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس میں انہوں نے تمام مذہبی اجتماعات جو ہیں رمضان کے حوالے سے ان پر پابندی کا اعلان کر دیا ہے. اس میں یوم علی کے جلوس بھی ہیں، اس میں شبینہ کی محافل بھی ہیں اور ختم القرآن کی محافل بھی ہیں. تو ذرا کرونا کے حوالے سے جو موجودہ صورتحال ہے اور صوبائی اور وفاقی حکومت کا جو اس پہ اس وقت سنجیدگی کا عالم ہے، ذرا اس پہ اپنی رائے دے دیجیے. بلا صاحب دیکھیے، کرونا ساری دنیا میں ہے. جی جی. ہمارے اور ساری دنیا میں وبا کی صورت میں ہے. دو بدقسمت ملک ایسے ہیں جہاں وہ سازش کی صورت میں ہیں. بھارت میں ہندو توا کے حامی جو ہیں وہ مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں کہ مسلمانوں نے پھیلایا ہے سازش کے تحت. اور پاکستان میں یہودی سازش چل رہی ہے. پہلے مجوسی سازش تھی، شیعہ ظاہرین اس کے ذمہ دار تھے. سب نے کھل کر ان کی جو ہے ان پر تنقید بھی کی، اور جو کہا جا سکتا تھا وہ کہا بھی گیا. سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر بھی کہا گیا. الیکٹرانک میڈیا نے بھی جانبداری کا مظاہرہ کیا اس معاملے میں. اگلے مرحلے میں تبلیغی جماعت کے لوگ بھی کرونا وائرس کا شکار ہوئے، تو میڈیا نے جب دوسری طرف توجہ دلائی تو تبلیغی جماعت کے وائرس بھی پیدا ہو گئے. اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. دیکھیں، وبا ہے، اس کا علاج احتیاطی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی احتیاط نہیں کر رہا. احتیاط کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی. لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہمارے ہاں ایک عام تاثر ہے نا اللہ بچاؤ والا، جی جی، ہم اب بھی اس اللہ بچاؤ کے چکر میں ہیں کہ گرمی کچھ نہیں کہتی، گرمی مار دے گی کرونا کو، 5 وقت کا وضو مار دے گا کرونا کو. جی اور بہت سارے روحانی اور دیسی ٹوٹکے مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں نا. ان سارے ٹوٹکوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کرونا ہے، وبا کی صورت میں ہے، میں اسے عذاب نہیں سمجھتا. بیماری ہے، وبا ہے، جو اس کا علاج دنیا بھر کے طبی ماہرین بتا رہے ہیں وہی اس کا علاج ہے. لوگوں کو اجتماعی خودکشی کا شوق ہے. سندھ کی حکومت ہو یا پاکستان کی حکومت ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لوگوں کو خود خیال کرنا پڑے گا. اپنے پیش نوازوں کی باتوں میں آنے کی بجائے ہمیں ڈاکٹروں کی بات سننی پڑے گی، ماہرین کی بات سننی پڑے گی، جو جس کا کام ہے. دیکھیں، اگر ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے نا کہ تم لوگ جو اتنے سیکولر بنتے ہو اور مولویوں کے خلاف باتیں کرتے ہو، تمہارا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو کیا میں آج بہت بہت احترام کے ساتھ عرض کروں کہ حضور کرونا کا علاج بھی تو پیش نماز صاحب کے پاس نہیں ہے نا. بالکل.
اگر نماز پڑھنے کے لیے مولوی صاحب ضروری ہیں مثال کے طور پہ با جماعت پڑھنے کے لیے, تو علاج کرانے کے لیے بھی تو ڈاکٹر ضروری ہے نا. جس چیز کا علاج ڈاکٹر نے کرنا ہے وہ مولوی صاحب تو نہیں کر سکتے. تو ہمیں ڈاکٹروں کی بات سننی پڑے گی, صرف ہمیں نہیں, حکومت کو بھی ڈاکٹروں کی بات سننی پڑے گی. جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ سندھ حکومت نے پابندی لگائی ہے, تو میرے اس پہ جو سندھ حکومت کا نوٹیفیکیشن ہے, مجھے اس پر ذاتی طور پر ایک تحفظ ہے. تحفظ یہ ہے کہ یا تو سندھ حکومت تمام مذہبی ایکٹیویٹیز پر پابندی لگائے, یا جس طرح دوسروں کو بعض شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے اسی طرح اہل تشیع کو بھی اجازت دے. ادھر بھی انہوں نے شرائط پوری نہ کرنے والوں کے خلاف مقدمے درج کیے ہیں, یہ بھی اگر شرائط قوانین کی پاسداری نہ کریں تو ان کے خلاف بھی پابندی. دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے. پھر تقسیم شدہ معاشرے میں آپ ایک مکتب فکر کو رعایت دیں عبادات میں, اور دوسرے مکتب فکر کے لیے آپ پابندی لگا دیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے. میں ذاتی طور پر پابندی کے حق میں ہوں, یہ ذہن میں رکھیے آپ. میں اپنی ذات میں نوٹیفیکیشن کے حق میں ہوں, یہ پابندی ہونی چاہیے. لیکن میں یہ رائے ضرور عرض کروں گا سندھ گورنمنٹ کے دوستوں کی خدمت میں کہ یا تو آپ سب پہ پابندی لگائیں, کسی کو کوئی بات کرنے کا موقع نہ دیں, یا پھر جن شرائط کے ساتھ آپ ایک طبقے کو اجازت دے رہے ہیں انہی شرائط کے ساتھ آپ دوسرے طبقے کو بھی اجازت دیں. آپ ان کو بھی بٹھائیں. آپ کل تک تراویحوں کے لیے ان کی منتیں کرتے رہے. بالکل. گورنر ہاؤس میں آپ نے اجلاس کیے, سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس ہوئے, پنجاب میں اجلاس ہوئے, KPK میں ہوئے, ایوان صدر میں اجلاس ہوا. ایک معاہدہ پہلے ہوا تھا صوبائی حکومتوں نے کیا تھا, ایک معاہدہ صدر صاحب نے کیا بیٹھ کے 20 نکاتی. تو ان کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیں, ان کے علماء کو بھی بلا لیں. کیونکہ یہ دیکھیں یہ معاشرہ صرف تقسیم شدہ معاشرہ نہیں ہے, یہ نفرت میں کھولتا ہوا معاشرہ ہے. ہر آدمی اپنے معاملے کو, اپنے عقیدے کے معاملے کو, اپنی چیزوں کو اب اس انداز میں نہیں دیکھتا کہ حفظان صحت کے اصول کیا کہتے ہیں. وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ جناب وہ تراویح پڑھ سکتے ہیں تو ہم مجلس کیوں نہیں کر سکتے. میری ذات میں میری ذات میں یہ رویہ درست نہیں ہے. ہمیں انسانی بنیادوں پر سوچنا چاہیے. اور اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی ہے, کیونکہ نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کیا ہے. یا تو وہ باقی چیزوں پر بھی پابندی لگائیں. یہ میں عوامی جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں, جو رائے عامہ کے جذبات ہیں. اپنی ذاتی رائے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ میں پابندی کے حق میں ہوں. لیکن جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں, اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے ہمارا معاشرہ ہے, اچھے ہیں برے ہیں جیسے بھی ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں. بالکل. میں ایک مثال کے طور پہ بات عرض کرتا ہوں کہ میں جرنیلوں کا بہت مخالف ہوں, فوج کے سیاسی کردار کا بہت مخالف ہوں, لیکن میں نے کبھی آج تک گالی نہیں دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ ہیں تو ہمارے ہی بھانجے بتیجے نا, ہم ان کی مخالفت کریں, تنقید کریں, ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. گالی دیں گے تو ہم دشمن پیدا کر لیں گے. یہی بات میں باقی معاملات میں بھی کہتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے, سندھ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, اور ٹھنڈے دل سے اہل تشیع کے علماء کو بلا کے بٹھا کے بات کرنی چاہیے. اگر علماء اپنے لوگوں کو اعتماد میں لے کے اعلان کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے, وہ بھی ٹھیک ہے. اگر علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہمارے ساتھ آپ اصول طے کر لیں, ہم ان اصولوں کی روشنی میں ہم لوگوں کو کہہ دیں گے کہ مثال کے طور پر اگر کراچی کے جلوس میں ایک مثال دے رہا ہوں 2 لاکھ آدمی شریک ہوتے ہیں یا 1 لاکھ آدمی شریک ہوتا ہے, 50,000 آدمی شریک ہوتا ہے, تو علماء کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم لوگوں کو کہہ دیں گے کہ ایک گھر سے اگر 4 آدمی جلوس میں آتے تھے ہر سال تو اس دفعہ 1 آدمی آئے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں 50,000 آدمی جلوس میں تھے وہاں اگر 12,500 لوگ ہوں گے جلوس میں تو وہ فاصلہ بن جائے گا خود بخود. بالکل. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاصلہ بن جائے گا. جی ٹھیک ہے شاہ صاحب, ہمارا آج کا ٹاپک کلوز ہو چکا ہوا ہے. ہم نے جو کچھ ہمارے ناظرین نے کچھ سوالات کیے تھے ان کو بھی ہم نے پروگرام میں شامل کیا. انشاءاللہ ہم جلد جو ہے وہ اگلے کسی بھی ٹاپک کے ساتھ پھر کسی دن حاضر ہوں گے. تو آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جی ناظرین, انشاءاللہ ہم جلد دوبارہ اس
فورم پر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ شاہ جی کے ساتھ اظہار خیال کے لیے شاہ جی کو زحمت دیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی مہمان ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں ہم مختلف موضوعات پر ڈسکشن جاری رکھیں گے. لاک ڈاؤن کے دوران آپ لوگ اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, اور اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.